अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा और बीवी के झगड़ों से तंग आकर मैं परदेस चला गया और दोस्तों के जरिए घर में पैगाम भिजवा दिया कि मैं रोड हादसे का शिकार हो गया हूँ। अम्मा ने रो धोकर सब्र कर लिया, लेकिन बीवी मेरे नाम पर बैठी रही। आखिर 3 साल बाद मेरा जब्त टूट गया और मैं वतन वापस आ गया। बीवी के कमरे में गया तो वहां खत पड़ा था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर तभी दो फूल जैसे बच्चे बाबा बाबा कहते। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिसको कुछ लोग गलती नहीं, बेवकूफ़ी भी कहेंगे, कि अचानक अपने चलते-फिरते घर को छोड़ के मैं परदेस चला गया था और अब 3 साल बाद वापस आ रहा था। मुझे पता था कि शायद मेरे घर वालों की अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन जब अपनी माँ से मिला, तो माँ तो खुश हुई, पर जब बीवी के कमरे में गया तो हैरान रह गया। बीवी कहीं दिखाई न दी, लेकिन उस कमरे में 2 लंबे कद के। मेरा नाम फिरोज है। मेरे बाप की दुनिया से रुखसत होने के बाद हमारी जिंदगी जैसे रुक गई थी। मेरी माँ ने मुझे पाला, जवान किया, हर दुख हर भूख अपने ऊपर सह ली, लेकिन मुझे कभी किसी कमी का एहसास ना होने दिया। घर किराए का था, मगर माँ के सब्र की बदौलत ने हमें कभी झुकने ना दिया। मैंने एफए के बाद एक कंपनी में मुलाजमत कर ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से तरक्की करता गया। यहाँ तक कि 3 साल में मैंने अपना जाती घर ले लिया। माँ की आंखों में खुशी थी, सकून था, फख्र था। एक दिन शाम को चाय पीते हुए मेरी माँ ने कहा, फिरोज, अब तेरी शादी की फिक्र है। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, जैसे आपकी मर्जी। माँ ने मेरी आंखों में झांक कर पूछा, कोई है तो नहीं? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ ने 2 हफ्ते बाद एक दिन मुझे बताया कि उन्होंने एक लड़की पसंद की है। मैंने कहा, माँ, जैसे आप बेहतर समझे। माँ मुझे लेकर उनके घर गई। लड़की का नाम मारिया था। वो जब मेहमानों के लिए चाय लेकर आई तो मुझे लगा जैसे कोई फिल्मी सीन हो रहा हो। मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं खुद मोहब्बत करता तो इसे शादी के लिए मनाता तो शायद वो कभी ना मानती। लेकिन माँ की पसंद से अरेंज मैरिज में वो मेरे हिस्से में आ गई। मैं खुश था, मेरी माँ खुश थी और मारिया भी खामोश सी रजामंद थी। शादी बड़े सादा तरीके से हो गई, ना ज्यादा शोर शराबा, ना कोई फजूल रस्में। माँ ने अपनी पूंजी लगा दी थी मेरी खुशी के लिए। शादी के बाद जिंदगी की नई शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है। बीवी की हर बात, हर अदा नई लगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने एक अजीब बात नोट की कि जितना मैं अपने बीवी के करीब जाने की कोशिश करता, उतना ही मेरी माँ के चेहरे पर नाराजगी आ जाती। अगर मैं मारिया को बाहर खाने पर ले जाता, तो वापसी पर माँ खामोश हो जाती और फिर तंजिया बातें शुरू हो जाती। एक दिन मैंने माँ से कहा कि शादी के शुरू के दिन है, अगर अभी बीवी को वक्त ना दूंगा तो कब दूंगा? तो माँ ने कहा, तुम उसकी आदतें बिगाड़ रहे हो। तुम्हें पता नहीं ये नई लड़कियां कैसे होती हैं। और जब मैं कमरे में आता तो मारिया कहती कि हम खाना खाने चले गए, तो अम्मी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो उनकी बातों से हर बार दुखी हो जाती थी और मैं दोनों के बीच में बट कर रह जाता था। मेरी माँ अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि वो सारी उम्र मुझे लेकर जीती रही थी और अब किसी को मेरे करीब देखकर शायद हसद सा होता था। और मारिया अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि वो नई जिंदगी में कदम रख रही थी और उसे हर बात पर टोका जाना अच्छा नहीं लगता था। माँ कहती कि वो मेरी बात नहीं मानती, उसकी मर्जी अपनी है, और मारिया कहती कि वो बदतमीजी नहीं करती, बस हर बात पर सर नहीं झुकाती। एक दिन मैंने थक हार कर कमरे का दरवाजा बंद करके आईने में अपने चेहरे को देखा तो सफेद होते बालों पर नजर पड़ी। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और मैं अंदर से बूढ़ा हो गया था। मेरे 2-3 दोस्त शादीशुदा थे। मैंने उनसे बात की तो सबने एक ही बात की कि ये हर घर की कहानी है। माँ और बीवी के झगड़े हमेशा होते हैं। जो माँ खुद बहू पसंद करके लाती है, बाद में उससे ज्यादा लड़ती है, और जो बंदा अपनी मर्जी से शादी करता है, तो माँ उससे नाराज तो होती है, लेकिन बहू को सह लेती है। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं? तो दोस्त कहने लगे, बर्दाश्त करो, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, हर मर्द इस तकलीफ से गुजरता है। तुम बस खामोशी से निभाते रहो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि क्या वाकई वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, या हम सिर्फ बर्दाश्त की आदत डाल लेते हैं?
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے خاموشی سے سب جھیلنا شروع کر دیا، لیکن اندر ہی اندر میں ٹوٹنے لگا۔ ہر دن میری روح پر بوجھ سا بننے لگا۔ میری خاموشی میرے اندر شور بن گئی تھی، میری زندگی عجیب دوراہے پر آ گئی تھی۔ ماں اور بیوی کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صبح شام، دن رات، کچن سے لے کر کمرے تک ہر جگہ جیسے میدان جنگ بن چکا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کی مہک کی جگہ خاموشی اور آنکھوں میں آنسو بسنے لگے۔ بیوی رو رہی تھی کہ صبح سے کچن میں نہیں جانے دیا گیا، بھوکی بیٹھی تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ جب صفائی نہیں کرنی، کام میں دل نہیں لگانا، تو پھر کچن بند ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن لڑائی اتنی بڑی کہ ماں نے بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے جواب میں دھکا دے دیا۔ اگر میں ماں کو نہ تھامتا تو وہ گر جاتی۔ میں نے بیوی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا کیونکہ میرے اندر کا بیٹا جاگ گیا تھا، لیکن رات کو ضمیر نے کہا کہ کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا بھی ظلم ہے۔ ماں سے کہا کہ آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے۔ بیوی سے کہا کہ بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، دونوں نے زیادتی کی ہے۔ بیوی سے کہا اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی ٹھیک تھیں اور غلط بھی۔ گھر کے ماحول نے مجھے ایسے قید کر دیا تھا جیسے قیدی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ ہر دن میری عمر میں کئی سال کا بوجھ ڈال دیتا۔ بال سفید ہونا عام بات ہو گئی تھی۔ دوستوں سے بات کی، سب نے یہی کہا کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی بھی مرد اس سے نہیں بچتا، تم بھی صبر کرو، وقت گزارو، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے دل نے کہا کہ اگر میں نے کچھ مختلف نہ کیا تو پاگل ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن قرعہ اندازی میں میرا وزٹ ویزا نکل آیا۔ دل نے کہا یہ موقع ہے، گھر سے کچھ دن دور جا کے سکون کا سانس لیا جائے۔ میں نے بیوی کو بتایا، نہ ماں کو، بس دوست کو کہا کہ گھر والوں کو بتا دینا کہ میں ایک حادثے میں جل کر ختم ہو گیا، لاش تک نہیں ملی۔ خبر سن کر شاید دونوں کو صدمہ ہو اور وہ اپنی انا سے نکل آئیں۔ میں خاموشی سے سفر پر نکل گیا۔ پردیس کا سفر، وہ بھی ایسے حالات میں، میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھا۔ 3 ماہ کا ویزا تھا۔ میں نے وہاں جا کر رہنے کا بندوبست کیا، کام تلاش کیا، وہیں پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی، اسکول کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، وہ یار ملے جو اب خود بھی شوہر بن چکے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارا، دل کو تسلی ملی۔ پردیس کی راتیں خاموش لیکن پرسکون تھی۔ صبح کا سورج نئے حوصلے کے ساتھ نکلتا تھا۔ میں نے وہ دن ایجاد کیے جب ماں کے لیے دوائی لاتا تھا، بیوی کے لیے پسند کی چیز خرید کر لاتا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان میری کوئی قدر نہیں تھی۔ دونوں مجھے کھینچ نہیں تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس کو کھینچ رہی ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھا، اپنے اندر کی خاموشی کو سنا۔ شام کو جب کام سے واپس آتا تو کوئی لڑائی سننے کو نہ ملتی، نہ کچن بند ہوتا، نہ کمرے کی دیواروں سے طنز کی آوازیں آتی۔ وہاں کے ہوٹل میں جب میں اپنے لیے کھانا منگواتا تو سوچتا کہ شاید میری بیوی اب میرے بغیر پہلی بار اکیلی کچن سنبھال رہی ہوگی، شاید ماں کے لیے کچھ بناتی ہوگی، ماں شاید پہلی بار بیٹے کے بغیر بستر پر لیٹتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ میری ضد نے مجھے اکیلا کر دیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ دکھ دونوں کے لیے ضروری ہے تاکہ دونوں کو سمجھ آئے کہ مرد صرف ایک پل نہیں ہوتا جو صرف دونوں کناروں کو جوڑتا ہے، مرد بھی انسان ہوتا ہے، جذبات والا، محسوسات رکھنے والا، جو ٹوٹ بھی سکتا ہے، بکھر بھی سکتا ہے۔ میں نے کام میں دل لگایا، وہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری کی ویٹر کے طور پر شام 7 بجے سے رات 2 بجے تک کام کرتا، اور دن میں کسی دوست کے ساتھ رہتا، وہی دوست جو اب خود بچوں والے تھے۔ ان کے گھروں میں کبھی مہمان بنتا، کبھی بچوں کو گود میں اٹھا کر دل کو بہلاتا۔ مجھے سکون ملتا تھا کہ یہاں کوئی مجھ پر الزام نہیں لگاتا، نہ کوئی تانا دیتا ہے، نہ کوئی بیوی شکایت کرتی ہے، نہ کوئی ماں ناراض ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ویزا ختم ہونے سے پہلے میں نے ایک مقامی کمپنی میں جز وقتی کام پکڑ لیا اور ویزا ایکسٹینڈ کروا لیا۔ گھر والوں کو اب بھی یہی اطلاع جاتی کہ انشورنس کمپنی کے ذریعے رقم ملتی ہے کیونکہ حادثے میں جان گئی ہے۔ دوستوں کے ہاتھ رقم بھیجتا اور وہ ماں کے ہاتھ رکھوا دیتے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بیٹے کا کوئی پیچھے انتظام تھا جو اب ہر ماہ پیسے دے رہا ہے۔ بیوی کو بھی پتا تھا کہ شوہر نہیں رہا، لیکن دل کہتا تھا
کہ وہ روز رات کو میری تصویر دیکھتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ اگر میں نہ لڑتی تو شاید وہ میرے ساتھ ہوتا۔ ماں رات کو تکیے میں منہ دے کے روتی ہوگی کہ بیٹے کو کھو دیا، لیکن شاید میں زندہ تھا، لیکن میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں صرف سانسیں لے رہا تھا، لیکن خود کو مردہ سمجھ چکا تھا۔ روز کام پر جانا، روز دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا اور اپنے دل میں طوفان چھپانا ایک اداکار کی زندگی جیسا بن چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے حالات مجھے اتنا بدل دیں گے کہ میں اپنی ہی ماں سے دور رہنا چاہوں گا، اپنی ہی بیوی سے چھپ جاؤں گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیونکہ دونوں نے مجھے کھو دیا اور میں نے خود کو ختم کر دیا۔ اب میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی ہنسی کا حصہ بنتا، لیکن خود کبھی نہیں ہنستا۔ میری راتیں خاموشی سے گزر جاتی، صبح کام پر چلا جاتا، واپسی پر چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا، کسی سے دل کا حال نہ کہتا، بس یہی سوچتا کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر دوبارہ خود کو تلاش کروں گا۔ لیکن فی الحال میں پردیس میں ایک اجنبی کے طور پر زندہ تھا۔ مرد ذات کو کبھی بھی چڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایک مرد کی انا مجروح ہو جائے تو وہ خود کو منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، کیونکہ میں نہ تو مجبور تھا نہ ہی بے بس، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اگر چاہتا تو کبھی بھی دوسری شادی کر سکتا تھا، اور شاید ایسا کرنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اگر ایسا میں نے کیا تو میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ وہ جس حال میں اس وقت زندگی گزار رہی تھی، اگر میں اس پر ایک اور دکھ کا پہاڑ توڑ دیتا تو وہ شاید کبھی سنبھل نہ پاتی۔ میں نے دوسری شادی تو نہ کی، لیکن میری زندگی میں ایک لڑکی ضرور تھی جس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ وہ میرے دکھ سکھ کی ساتھی بن چکی تھی۔ ہم اکثر بیشتر اکٹھے گھومنے جاتے تھے، ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، سمندر کے کنارے چہل قدمی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ وقت گزار کے مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل پر جمی برف پگھلنے لگی ہو اور میرے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ لڑکی خوبصورت بھی تھی، ذہین بھی۔ وہ میری کہی ہوئی ہر بات کو سنجیدگی سے سنتی تھی اور اکثر مجھے ایسے مشورے دیتی تھی جو میرے دل کو سکون دیتے تھے۔ شاید وہی وجہ تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور 2 ڈھائی سال بیت گئے۔ ان برسوں میں نے زندگی کو ایک نئے انداز سے جینا سیکھا تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ کبھی کبھی خود کو سب سے کاٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی اہمیت دوسروں کو جتا سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل کے کسی گوشے میں ایک خلا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اکثر راتوں کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ میری ماں اب کیسی ہوگی، کیا وہ اب بھی ویسی ہی ضدی ہوگی جیسی پہلے تھی، یا پھر وقت نے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی لا دی ہوگی؟ کیا میری بیوی اب بھی اسی غرور میں مبتلا ہوگی، یا پھر اس نے میری جدائی سے کچھ سیکھا ہوگا؟ ایک دن جب یہ سوالات میرے دل و دماغ میں بہت زیادہ شدت سے گردش کرنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اب اتنی سزا کافی ہے، اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ امید باندھ لی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میری بیوی کی انا بھی پگھل چکی ہوگی اور میری ماں کی سختی بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان دونوں عورتوں کو ہدایت دے دے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کسی بھی بیٹے یا شوہر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جن حالات کا سامنا کیا وہ ناقابل بیان تھے۔ ایک طرف ماں کی سختی اور دوسری طرف بیوی کی ضد نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ میں چاہ کر بھی کسی ایک کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میرے لیے دونوں اہم تھی۔ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا، میری پرورش کی، اور میری بیوی جو میری شریک حیات تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ میں جتنا ان دونوں کے بیچ صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی ان کے بیچ کی دوری بڑھتی جاتی تھی۔ اس لیے میں نے خود کو ان سب سے کاٹ دیا تھا تاکہ دونوں کو میری غیر موجودگی کا احساس ہو اور میں اپنی اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ اب میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اگر حالات سازگار ہوتے تو میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر لیتا، لیکن اگر حالات ویسے ہی نکلے جیسے پہلے تھے تو پھر میں دوبارہ واپس آ جاتا۔ فی الحال میں نے سوچا تھا کہ 2 مہینے پاکستان میں گزاروں گا اور حالات کا جائزہ لوں گا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک ان دونوں کے سامنے آؤں گا
تو وہ حیرت سے مجھے تکتی رہ جائیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک تو میں مر چکا تھا۔ میں نے 2 ڈھائی سال تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی فون کال، نہ خط، نہ ہی کسی ذریعے سے کوئی پیغام۔ میں ان کے لیے حقیقتاً ایک مردہ انسان بن چکا تھا۔ لیکن اب کہیں جا کے مجھے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا۔ خاص طور پر مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں سوچتا تھا وہ کتنی پریشان ہوتی ہوگی جب اسے پتا چلا ہوگا کہ اس کا بیٹا حادثے کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی لاش تک نہیں ملی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے مجھے پیدا کیا تھا، پالا تھا، اور اب وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں دنیا میں ہی نہیں رہا۔ شاید وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی ہوگی، مجھے یاد کرتی ہوگی اور اپنے رویے پر نادم بھی ہوتی ہوگی۔ میری بیوی کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس نے بھی میری جدائی میں کرب سہا ہوگا، اپنے دل میں میری محبت کو محسوس کیا ہوگا، اور شاید اب وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ گئی ہوگی۔ میں دل ہی دل میں ان دونوں سے ناراض ضرور تھا، لیکن ان سے بے پناہ محبت بھی کرتا تھا۔ اسی محبت نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا کہ میں اب ان کی زندگی میں دوبارہ واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنی واپسی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ٹکٹ بک کروایا، سامان باندھا اور ایک نیا جذبہ لے کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں 3 سال بعد جب اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی چور کسی اجنبی گھر کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے سہم جائے۔ میری انگلیاں دروازے کی گھنٹی پر جا کر رک گئیں، لیکن بجانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے خود کو سنبھالا، آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ وہی پرانا صحن، وہی کچی اینٹوں کی خوشبو، وہی آنگن کا پیپل کا درخت۔ میری یادوں میں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن 3 سال بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ اندر سے مجھے امی کی آواز آئی۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں جو تھکن اور درد تھا، وہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چاہتا تھا بھاگ کے جا کے ان کے قدموں میں گر جاؤں، ان کے ہاتھ چوم لوں، ان کے گلے لگ جاؤں، لیکن میرے اندر کا مجرم مجھے روک کے کھڑا تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو میری ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک بے یقینی کا سایہ تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میری طرف بڑھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے لپک کر ان کو تھام لیا اور کہا، امی، میں ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، واپس آ گیا ہوں۔ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں کہیں پھنس گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری آواز میں لرزش تھی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جان بوجھ کر سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ امی کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے برسوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر اتر گیا ہو۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کو پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑا سنبھلی تو میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، ماریا کہاں ہے؟ میری بات سنتے ہی ان کی آنکھیں جھک گئیں، وہ چپ ہو گئیں، پھر بولی، میں تیرے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ ان کی خاموشی نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر دی۔ میں سمجھا شاید ابھی بھی ان کی اور ماریا کی لڑائی چل رہی ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، وہی میرا کمرہ جہاں کی ہر چیز ویسی تھی جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور نظر اندر پڑی تو میں وہیں دروازے پر رک گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ سامنے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا اور میں لڑکڑا کے زمین پر گر پڑا۔ میرے بستر پر 2 چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے، دونوں گول مٹول چہرے، معصوم آنکھیں، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی۔ دونوں شکل سے جڑواں اور حیرت انگیز حد تک میرے جیسے لگ رہے تھے۔ میں بے یقینی سے ان کی طرف بڑھا اور بیٹھ کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ میری انگلیوں کا لمس جیسے کسی خواب کو چھو رہا ہو۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی سانسوں کی گرمی نے میری روح کو چھو لیا۔ جب وہ اٹھے تو دونوں ایک ساتھ بولے، بابا بابا، اور میری طرف لپکے، کیونکہ کمرے میں دیوار پر میری ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے نکلا، ہاں میں ہی ہوں تمہارا بابا، تمہارا باپ ہوں۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، مما کہاں ہے تمہاری؟ تو بیٹے نے معصومیت سے کہا، مما تو مر گئی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے خشک ہو گیا۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، میرے کانوں میں سنسناہٹ گونجنے لگی اور میں فرش پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جب میں نے ماریا کو چھوڑا تھا تب وہ ماں بننے والی تھی اور میں کچھ جانے بغیر بس چلا گیا تھا۔ میں نے بچوں کو دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ میری ماں کمرے میں آئی اور خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دونوں تمہاری نشانیاں ہیں۔ میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔
میں نے ماں سے پوچھا میں کہاں تھا، کون تھا، کیسا تھا جو اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اپنی ماں، بیوی اور آنے والے بچوں کو چھوڑ گیا۔ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری، بچوں کو اپنے پہلو میں سلا کر ان کی سانسوں کی مہک میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو بستر پر بچے نہیں تھے، مگر ایک سایہ میرے پہلو میں لیٹا تھا، جیسے کوئی خواب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ماریا تھی، وہ زندہ تھی، میری بیوی میرے پہلو میں لیٹی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ماریا تم زندہ ہو، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا جھوٹ کیوں بولا تم نے مجھے؟ ماریا نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، تم نے سچ بولا تھا کبھی؟ تم بھی تو چھوڑ کے گئے تھے، نہ کوئی خط، نہ کوئی فون، نہ پیغام۔ ہمیں تمہارے دوست نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو اور کب واپس آنے والے ہو۔ تم نے ہم نے بھی سوچا کہ تمہارے ساتھ وہی کیا جائے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ماریا نے کہا، اب میری اور امی کی بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے، ہم کبھی نہیں لڑتے بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں بچوں کو لے کر اندر آئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور پھر ماں کی طرف اور کہا، میری جان نکال دی تم لوگوں نے۔ مجھے لگا تھا میری بیوی مر چکی ہے، تم دونوں نے تو میرا دل ہی نکال دیا۔ میں نے ماریا سے معافی مانگی، اپنی ماں سے معافی مانگی اور ان تینوں کو سینے سے لگا لیا۔ میری دنیا میرے سامنے تھی، میری ماں، میری بیوی اور میرے دونوں بچے، جن کے بغیر زندگی بے معنی لگنے لگی تھی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ چھوڑ دیا، وہی پرانے گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی اصل خوشی تھی۔ میں نے اپنے پرانے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا اور جو پیسے ساتھ لایا تھا اس سے کام کو مزید بڑھا لیا۔ اب ہم سب وہیں ہنسی خوشی رہنے لگے، جیسے کبھی کوئی دکھ ہی نہ گزرا ہو، جیسے سب کچھ ایک خواب تھا جس سے ہم جاگ چکے تھے۔ جب میری ماں اور میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ جب ان کو میری موت کی خبر ملی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنی تھی، کیونکہ ماریا نے تب یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ میری ماں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح سنبھالا تھا۔ دونوں دن رات ایک دوسرے کے ساتھ روتی تھیں، ایک ساتھ ہنستی تھیں۔ بچے ہوئے تو دونوں نے مل کر ان کی پرورش کی، راتوں کو جاگ جاگ کے بچوں کو سلاتی تھیں، خود بھوکی رہتی مگر بچوں کو کھانا ضرور کھلاتی تھیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہارے بعد ہم نے جینے کی امید چھوڑی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ہمت بن کر جینا سیکھا، اور اگر ہم ایسا نہ کرتی تو شاید ہم دونوں بھی تمہارے پیچھے مر جاتے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو دکھ دگنا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ تھام لے تو دکھ بھی آدھا لگتا ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ دونوں عورتیں جن کے درمیان کبھی چپکلش رہا کرتی تھی آج ایسے ایک ہو چکی تھی جیسے ماں بیٹی ہوں۔ ماریا نے مجھے بتایا کہ جب میں گیا تو اسے لگا کہ شاید وہ زندگی میں پھر ایک بیوہ کی طرح زندگی گزارے گی۔ وہ اپنے بچوں کو میرے نام کا سہارا دے کر پالنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں ایک دن لوٹوں گا، اور ماں کو بھی یہی لگتا تھا، کیونکہ وہ روز میرے لیے دعا کرتی تھی اور روز میرے کمرے میں آ کر میری تصویر کو دیکھتی تھی اور میری واپسی کی فریاد کرتی تھی۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میں واپس آ رہا ہوں تو وہ خوش ضرور ہوئیں، مگر انہوں نے سوچا کہ مجھے میرے ہی انداز میں جواب دیا جائے، اس لیے انہوں نے مرنے کی خبر پھیلائی۔ زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ میری ماں اور بیوی نے مجھے وہ دن یاد دلائے جو میں چھوڑ آیا تھا، وہ دن جب میرا فیصلہ میرے جذبات نے کیا تھا، نہ کہ عقل نے۔ اب وہ دونوں ہر وقت میرا مذاق بناتی تھی اور میں خوشی خوشی ان کے ہر مذاق کو سہتا تھا۔ کبھی ہم سب کھانے پر بیٹھتے تو میری ماں کہتی کہ اس کو سب سے بڑی بوٹی دے دو، کہیں ناراض ہو کر پھر نہ نکل جائے۔ کبھی میری بیوی کہتی، ان کے کپڑے ٹائم پر استری کر دوں، ورنہ کیا پتا پھر جا کے پناہ گزین بن جائے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب میں نہا رہا تھا تو میری بیوی ہنستی ہوئی بولی، میں ان کو تولیہ دے آؤں ورنہ نہا کے بھاگ ہی نہ جائے۔ اور میری ماں اور بیوی دونوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان کی ہنسی میں محبت تھی، ان کی باتوں میں شفقت تھی، ان کی باتوں میں دکھ چھپا ہوا تھا، لیکن وہ اسے خوشی میں چھپا رہی تھی۔ مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا، کیوں میں جانتا تھا کہ میں نے واقعی برا کیا تھا، اور جو سلوک وہ میرے ساتھ کر رہی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل سزا تو میری وہ تنہائیاں تھیں جو میں نے پردیس میں کاٹی تھی، جہاں میرے پاس کوئی نہیں تھا، بس میرے ضمیر کی آواز تھی جو مجھے روز ملامت کرتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے
تمہیں معلوم نہیں کہ میں روز تمہاری آواز سننے کے لیے قرآن کھول کر بیٹھتی تھی، اور جب کوئی آیت بیٹے کی محبت سے متعلق آتی تو میں رونا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیوی کہتی تھی کہ جب بچوں نے آنکھ کھولی اور بابا بابا بولنا شروع کیا تو میں بس تمہاری تصویر دکھا کر کہتی تھی کہ یہ ہیں تمہارے بابا، ان کے آنے کی دعا کرو۔ بچے ہر رات سونے سے پہلے تمہارے آنے کی دعا کرتے تھے، اور جب تم آئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ تمہیں تمہارے عمل کی قیمت تھوڑی ہنسی مذاق سے چکائیں گے، تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ کبھی اپنے چاہنے والوں کو یوں چھوڑ کے نہیں جایا کرتے۔ پھر ہم سب نے مل کے گھر میں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو میں لے کر آیا تھا۔ میں نے وہ ساری رقم اپنے خاندان پر لگا دی، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اور کاروبار بھی دن بدن ترقی کرنے لگا، کیونکہ رزق کا راز نیت میں ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو رب بھی مدد کرتا ہے۔ میری ماں ہر صبح میرے لیے دعا کرتی تھی، میری بیوی میرا خیال رکھتی تھی، میرے بچے میرے گلے لگ کے بابا بابا کہتے تھے، تو میں ساری دنیا کی نعمتیں بھول جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں وہی خوش نصیب ہوں جسے زندگی نے دوسرا موقع دیا تھا۔ اب میرا ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی اپنے پیاروں کو چھوڑ کے نہ جاؤں گا، کیونکہ اگر دوبارہ گیا تو شاید لوٹ نہ سکوں۔ میری بیوی اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میری ماں کی باتوں میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک خاص شفقت آ گئی تھی۔ وہ مجھے پہلے سے زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ بچوں کی باتوں میں معصومیت اور شرارتیں تھیں جو میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ میرے کمرے کی دیوار پر اب صرف میری تصویر نہیں تھی، بلکہ ایک فیملی فوٹو لگی ہوئی تھی جس میں ہم چاروں ہنس رہے تھے۔ زندگی اب مکمل ہو چکی تھی، اور میں نے سیکھا کہ کچھ فیصلے وقتی جذبات میں آ کر انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم غلط فیصلے یا دکھ میں یا غلط فہمی میں ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جن کا خمیازہ برسوں بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان میں سچائی ہو، ندامت ہو، واپسی کی ہمت ہو تو رب دروازے کھول دیتا ہے۔ محبتیں دوبارہ لوٹ آتی ہیں، رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی غصے میں یا وقتی جذبات میں اپنوں کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ جنہیں ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ہماری واپسی کے لیے زندگی بھر انتظار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ ہمیں ملتے ہی نہیں۔ اس لیے ان کی موجودگی میں ان کی قدر کریں، ان کی باتوں کو سمجھیں، ان سے روٹھے نہیں بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر زندگی گزاریں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایک خوشحال گھر، ایک پرامن